बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आमशरी आरिफ हमीद भट्टी। लाहौर पाकिस्तान से मुख्तलिफ खबरें और चीजों के साथ नाज़रीन, इस तरफ भारत को अपनी मौत आप मर गया। भारत का झूठा मीडिया, प्रोपोगंडा मीडिया नाकाम हो गया। ऑस्ट्रेलिया में होने वाला वाकया जिसमें एक पाकिस्तानी नसाद अहमद 41 साल अहमद ने अपनी जिंदगी दांव पे डालकर कई जिंदगियों को बचा लिया और जिसमें 16 से ज्यादा जाँ बहक होने वालों की इतला आई है। भारत ने इस पर उस शख्स को नवीद अकरम को पाकिस्तानी शो करने की कोशिश की, जिस पे ऑस्ट्रेलिया हुकूमत ने कहा कि इसमें इसका काम नहीं है। बहरहाल अहमद, जिसने 41 साल अपनी जिंदगी को दाव में लगाकर मौत के मुंह में डालकर दहशत गर्दी पर काबू पाया, जब वो फायरिंग कर रहा था तो उसने गन पकड़ ली। उस पर भारत ने जहरीला प्रोपोगंडा किया। अब उन्हें 2 गोलियां लगी अहमद को और अल्लाह ने उसकी जिंदगी बचा ली। और पूरी दुनिया पाकिस्तानी को, मुसलमान को हीरो के तौर पे कर रही है। यकीनन उस वक्त दहशत गर्दों का कोई मजहब नहीं होता। यहूदियों का एक अपना फंक्शन था जहां दहशत गर्दों ने जाकर हमला कर दिया सिडनी के शहर में। अब भारत की हिफत मिटती जा रही है। दूसरी तरफ नाज़रीन, पाकिस्तान मौजूदा हुकूमत के लिए खतरे की घंटियां बजना शुरू हो गई हैं और मौजूदा हुकूमत अपनी साख दिन ब दिन जीरो कर चुकी है। और इसे आज डॉन में एक आर्टिकल लिखा है मलिहा लोधी साहबा ने, जो अमेरिका में पाकिस्तान की सफीर रही, जिनकी इंटरनेशनल बड़ी टप था। उन्होंने कहा कि 2025 से लेकर अब तक मौजूदा हुकूमत की साख जीरो हो चुकी है और पीटीए हुकूमत सिर्फ इमरान खान को माइनस करते करते अब एक रबड़ स्टंप से ज्यादा मौजूदा हुकूमत की साख नहीं रही। और मौजूदा हुकूमत में आज भी बयानिया पाकिस्तान हो या दुनिया भर, इमरान खान का नाम पाकिस्तान के मकबूल तरीन लीडर पर लिखा जा रहा। लिहाजा मौजूदा अब हुकूमत जो खुद कहती थी कि हम हाइब्रिड सिस्टम है, यानी कि दोगला, अब हाइब्रिड प्लस हो गया, यानी कि मिलिट्री की तरफ लोग ज्यादा देख रहे हैं। इसकी वजह यह बता रही है कि मई 10 में जो पाकिस्तान ने भारत को शिकस्त दी, फौज का इमेज बेहतर और हुकूमत -0 हो गई। दूसरी तरफ नाजरीन, इमरान खान पर होने वाली जुल्म ज्यादती और नाइंसाफियों पर अल जजीरा ने कप्तान इमरान खान पर एक डॉक्यूमेंट्री लिखी कि वर्ल्ड कप जीतने वाले क्रिकेट में हीरो पर उन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है। उन्होंने कहा है कि उसे एक छोटे से सेल में रखा गया है जहां गर्मियों में बिजली बंद कर दी जाती है और उनसे ना इंसानी सलूक किया जा रहा है। उनको उनकी फैमिली से मुलाकात नहीं करने दी जा रही, वुकला से नहीं करने दी जा रही, जबकि आवाम इमरान खान के साथ जुड़ती जा रही है और हुकूमत ऐसी खाई में गिर गई है कि जिसका है नहीं। दूसरी तरफ टेलीग्राफ ने भी एक मजमून लिखा है और इमरान खान के साथ होने वाली नाइंसाफी, जुल्म, ज्यादती, इंसानी हकूक की पामाली, जो कि उनकी बहन अलीमा खां, नौरीन और पाकिस्तान तरीके इंसाफ जिक्र करती थी। उन्होंने कहा कि इमरान खान के साथ पाकिस्तान में इस वक्त जो साबिक वजीर आजम है, जो नाइंसाफियां हो रही हैं, इस पर यूएनओ के एक नुमाइंदे ने भी आवाज उठाई है और इमरान खान के हक में अब पूरी दुनिया, इंटरनेशनल मीडिया खुलकर इमरान खान के हक में आ गया कि इमरान खान पाकिस्तान की जरूरत है। उसने 2.25 साल जिस तरह जेल काटी और हुकूमत ने जिसे उस तरह बंद किया, जेल में बंद किया, उसके बुनियादी हकूक खत्म किए, उनका इलेक्शन से पहले बल्ले का निशान छीना, उनके जमात के लोगों को इलेक्शन लड़ने नहीं दिया गया। और अब पंजाब में जितनी इंसानी हकूक की पामाली हो रही है और हुकूमत अपोजिशन को दीवार से लगाते लगाते खुद -0 पर चले गई है और ये हुकूमत लाने वाले अब इस हुकूमत को बोझ समझ रहे हैं, बोझ समझ रहे हैं। उसकी बुनियादी वजह है कि माशी तौर पर हुकूमत की नाकामियों की एक तवील दास्तान है। 78 साल में सबसे ज्यादा कर्जे पिछले 3 साल में लिए गए। माशी एक्सपर्ट का कहना है कि 21 साल की सबसे बुलंद तरीन सतह पर बेरोजगारी पहुंच चुकी है और पाकिस्तान में 1 या 2% के अलावा 98% लोग हुकूमत से सख्त नाराज हैं। ऐसे में IMF से मिलने वाली किस्तें और बाज दोस्त ममालिक की तरफ से कर्जे रीशेड्यूल की वजह से मुल्क डिफॉल्ट नहीं हो रहा, लेकिन इस हुकूमत की कारकर्दगी से मुल्क के डिफॉल्ट होने के अलावा कोई हल नहीं है। लिहाजा जितनी देर ये हुक्मरान इक़्तिदार में रहे,
ملک مزید نقصانات کا متحمل نہیں ہو سکتا، اور بعض اہم شخصیات کہتی ہیں اس حکومت سے نجات ہی ملک کو ترقی کے راستے کی طرف لے جا سکتا ہے۔ ناظرین، یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کا میڈیا نے جس طرح نیگیٹو رول ادا کیا ہے، لوگ 80% پاکستان کے میڈیا کو دیکھنا چھوڑ گئے اور سوشل میڈیا عمران خان کی آواز بن چکا ہے۔ الجزیرہ کی آپ ڈاکومنٹری دیکھیں اور یو این او کے نمائندے کی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان میں سیاسی ساکھ اگر کسی کی ہے تو واحد ایک جماعت ہے، پی ٹی آئی، پاکستان تحریک انصاف۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ہائیبریڈ نظام کا حصہ بننے کے لیے اعلی کار دشمنوں کا بننے کی بجائے ملکی مفاد میں آئین اور قانون کی حکمرانی کے لیے جدوجہد کی۔ اس سلسلے میں ناظرین، یو این او میں رہنے والی ملیحہ لودھی جو پاکستان کی سفیر رہی ہیں، ان کی بڑی دور تک نظر ہے۔ انہوں نے ایک ڈان میں آرٹیکل لکھا، انہوں نے کہا ہے 2025 کے سٹارٹ میں کچھ 1%، 10%، 5% امید تھی، مگر اس کے بعد حکومت کی تنزلی ساکھ 0 سے 0 ہوتی جا رہی ہے اور حکومت اس وقت ملک کے لیے نقصان دہ ہے۔ انہوں نے لکھا کہ دسمبر 2025 تک 70% پاکستان کی عوام، لوگ اس میں بزنس مین ہو، کسان ہو، مزدور ہو، آئینی ایکسپرٹ ہو، معاشی ایکسپرٹ ہو، 70% لوگوں کا خیال ہے کہ ملک غلط ڈائریکشن کی طرف جا رہا ہے، کہ ملک کی ڈائریکشن، ملک میں استحکام لانے کی بجائے عمران خان کو مائنس کرتے کرتے 70% عوام اس حکومت کی ساکھ کو غلط کر رہی ہے، اور 80% عوام ہے کہ ملک میں اکانومی 0 ہو چکی ہے، ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہو چکی ہے، کسان کے ساتھ ظلم کیا جا رہا ہے، ٹیکس جو سیلری پیشہ ان پر ٹیکس لگائے جا رہے ہیں، اور 90% لوگ اس حکومت سے پر عدم اعتماد کر چکے ہیں، کرنا نہیں کر چکا ہے، اور اس وقت حکومت کی ڈان میں آنے لگا کہ حکومت کی اپوزیشن سے ٹکراؤ بتایا جا رہا ہے کہ حکومت نے ملک کی ساکھ کو بہتر کرنے کے لیے، ملک میں اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکسٹائل ایکسپورٹ کو بہتر کرنے کے لیے، ٹیکس کلیکشن بہتر کرنے کی بجائے عمران خان کو مائنس کرنے کی یہ جو پالیسی کی ہے کہ دنیا کے ہر انڈیکس میں پاکستان کی تنزلی ہر طرف نظر آ رہی ہے، اور خصوصاً 26 اور 27ویں ترمیم کے بعد لوگوں کا خیال ہے کہ پاکستان میں اب عدالتوں پر بھی انصاف نہیں رہا، لا اعتماد لوگوں کا نہیں رہا، اور آئینی عدالت نے ملک میں ایسی بددلی پھیلائی ہے کہ پاکستان کی عوام سوچتی ہے کہ اگر یہ حکمران مسلط رہے تو پاکستان کے لیے نہ ختم ہونے والی مشکلات ہوں گی۔ ناظرین، دوسری طرف ملیحہ لودھی کا یہ بھی خیال ہے کہ سیاسی محاذ پر ملٹری موجودہ حکومت کی نسبت بہت بہتر ہے، ان کے تو کریڈیبلٹی 0 ہے، اسے ربڑ سٹیمپ قرار دیا جا رہا ہے۔ شہباز شریف کی حکومت کو، پیپلز پارٹی کی حکومت کو ربڑ سٹیمپ قرار دیا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا ان کی کارکردگی سکر ہے، ان کے مد مقابل جسے ہائیبریڈ کہتے تھے، ہائیبریڈ پلس ہے، فوج کا امیج صرف اس لیے بہتر ہوا ہے کہ مئی میں ہونے والی پاک فوج اور ایئر فورس کی طرف سے بھارت کو جو شکست دی گئی، جس میں ان کے جہاز مار گرائے، اس کی وجہ سے حکومت عوام کی نظروں میں 0 بن چکی ہے۔ اس کی وجہ ناظرین ایک یہ بھی بتائے جا رہے ہیں کہ 2024 کے الیکشن کے بعد حکومت کی ساکھ جو اس وقت کم ترین درجے میں ہے، انہیں اسٹیبلشمنٹ کا پارٹ 2 نہیں، پارٹ مائنس کہا جا رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 24 میں کیونکہ عمران خان کے حمایت یافتہ بانی پی ٹی آئی کے الیکشن جیت چکے تھے، انہیں رات کے اندھیرے میں میڈیا کو دباؤ میں لا کر کہا گیا آپ نے نتائج نہیں کرنے، اور صبح 4 بجے 9 فروری کی صبح 4 بجے ڈر دینے شروع کی، اور حکومت اس میں عملی طور پر ربڑ سٹمپ ہے۔ 27ویں ترمیم کی وجہ سے حکومت نے جو عدلیہ کو کمزور کیا، اس کی نشاندہی پاکستان کا میڈیا تو نہیں لیکن انٹرنیشنل میڈیا، اقوام متحدہ کے نمائندے اور دیگر انڈیپینڈنٹ ادارے پاکستان پر ساکھ اٹھا رہے ہیں۔ اگر یہ حکومت رہی پاکستان کے لیے تو بہتری نہیں ہوگی۔ اس ملک کی تباہی یہ ہے کہ اس وقت ٹیکسٹائل انڈسٹری تقریباً آدھی سے زیادہ بند ہو چکی ہے۔ کسان کے ساتھ گندم میں جو کہا گیا صرف 2% یا 1% اشرافیہ جو ملک کو اربوں خربوں روپے لوٹ رہی ہے۔ کرپشن کی شکایات بے پناہ ہو چکی ہیں۔ اہم شخصیات کی پنجاب میں تعینات اور وفاق میں تعینات بعض اہم شخصیات کے بارے میں اہم ادارے انکوائری اکٹھی کر رہے ہیں کہ وہ منی لانڈرنگ سے
رشوت اور ٹیکس چوری کے پیسے کو بیرون ملک بھیج رہے ہیں، جس کی وجہ سے دنیا میں پاکستان میں انٹرنیشنل انویسٹر تو بہت دور کی بات، جو 2 4 5% اشرافیہ ہے جنہوں نے ناجائز طریقے سے پیسہ کمایا، لیڈ کیپچر، وہ بیرون ملک پیسہ لے جا رہے ہیں۔ ٹیکسٹائل انڈسٹری بند ہے، کسان عدم اعتماد ہے، بے روزگاری کی انتہا یہ ہے کہ لوگ اپنی زندگی کو سمندروں کی لہروں اور کنٹینروں کے ذریعے بیرون ملک جانے پر ترجیح دے رہے ہیں۔ اگر آئی ایم ایف ایک قسط نہ دیتا اور دیگر دوست ممالک قرضے ری شیڈول نہ کرتے تو پاکستان میں اس وقت ڈیفالٹ ہو چکا ہوتا۔ 27ویں ترمیم نے حکومت کی ساکھ ختم کر دی ہے۔ ناظرین، دوسری طرف عمران خان ایک ایسی حقیقت بن چکا ہے کہ جیل میں رہنے کے باوجود بھی بعض غیر جانبدار حلقے کہہ رہے ہیں اس ملک کو بچانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ موجودہ حکومت سے نجات کی جائے۔ اسی لیے پاکستان میں بعض اہم شخصیات مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے علاوہ جو حکومت کا حصہ ہے کہہ رہے ہیں کہ صوبوں کی تعداد میں اضافہ کیا جائے اور ملک سے بعض ایسے لوگوں کی فہرست تیار کی گئی ہے جنہوں نے اربوں روپے ہنڈی کے ذریعے ملک میں بھجوائے ہیں۔ پاکستان میں ہر کاروباری طبقہ پستی کی طرف جا رہا ہے، تنزلی کی طرف جا رہا ہے۔ لوگ پاکستان میں اپنے آپ کو غیر محفوظ سمجھ رہے ہیں۔ ایسے میں ناظرین، موجودہ حکمران اپنی ساکھ کھونے کے باوجود اندرونی کہا جا رہا ہے کہ جو ایک عرصہ دراز سے گمنامی کی طرف چلے گئے تھے وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف کے صاحبزادے حمزہ شہباز، وہ بھی سیاست میں متحرک ہونے جا رہے ہیں۔ دیکھنا ہے کہ کیا پنجاب حکومت ان کا سیاست میں آئندہ ایک ہفتے میں متحرک ہو کے انہیں برداشت کریں گے۔ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف کا کوہاٹ میں ہونے والے جلسے نے حکومت کی نیندریں حرام کر دی ہیں کہ ہر قسم کی دھونس دھاندلی انتقامی کارروائیوں کے باوجود عوام عمران خان کو اپنی ضد بنا چکے ہیں، مجبوری بنا چکے ہیں، اور عمران خان کی مقبولیت یہ ہے کہ موجودہ حکمران سے نجات کے علاوہ یا مشرف طرز کا ریفرنڈم کرایا جائے گا یا عمران خان سے بعض آئینی ماہرین اور ملک میں دور اندیشی رکھنے والے کہہ رہے ہیں کہ موجودہ حکمرانوں کو عمران خان سے بات کرنا ہوگی۔ جب تک سیاسی استحکام نہیں آئے گا، انتقامی کارروائیوں کی روش بند نہ ہوگی اور لوگوں میں اعتماد نہ آئے گا کہ پاکستان ایک محفوظ ملک ہے، یہاں لوگوں کی جان مال اور کاروبار محفوظ ہے، اس وقت تک ملک ترقی کی طرف لے جانا ناممکن ہوگا۔ اسی لیے بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے بظاہر جو عمران خان اس وقت سخت پاکستان تحریک انصاف انتقام کا شکار ہے، ان کے لوگوں کو 9 مئی میں سزائیں دی گئی، عمران خان کو قید تنہائی میں رکھا گیا، ان کی بہنوں کو ملنے نہیں دیا جا رہا، کبھی واٹر کین سے حملہ کیا جا رہا ہے۔ علیمہ خان نے کہا کہ ہم کل پھر منگل کو عمران خان سے اپنا آئینی حق کے لیے ملنے جائیں گے۔ علیمہ خان نے کہا ہے اس موقع پر، عمران خان کی مشیرہ نے کہا ہے کہ عمران خان کا نقصان پہنچانے والے اس کو ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے جس ملک میں 80 سے 90% اور اوورسیز 90% سے زیادہ اکثریت جس شخصیت سیاسی ساتھ کے ہو، وہاں ہائبرڈ نظام سسٹم خود بے نقاب ہو چکا ہے۔ شاید اسی لیے اپنی کمی کوتاہیوں اور ناکامیوں سے توجہ ہٹانے کے لیے جو سب سے زیادہ نون لیگ بینیفیشری سابق آرمی چیف قمر جاوید باجوہ سے، جنہوں نے عدم اعتماد لایا، جنہوں نے عمران خان کے خلاف ان کا بلہ فائز عیسیٰ نے چھینا، نشان چھینا، ان کو قید تنہائی میں رکھا، اس کے باوجود حکومت خود ایسی کھائی میں گر گئی کہ ان کے اپنے ساتھی بہت بڑی سطح پر موجودہ حکومت کو چھوڑنے کا اعلان کریں۔ اس موقع پر علیمہ خان، عمران خان کی بہنہ نے علیمہ نے کیا گفتگو کی، اب ان کی زبانی خود ہی سنیے۔ نہیں پنجوتا گرے ہیں، مطلب زخمی ہوا ہے بہت زیادہ، وہ کوئی بات نہیں، آپ دیکھ لینا، یہ لوگ آپ کو کل پہ سارے نظر آئیں گے۔ لیکن اب ساری ذمہ داری انہوں نے محمود خان اکبری اور کامر آپ کو دی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی اپنے جلسے بھی کر دیا ہے۔ جو کاغذات کا پروسیس کہہ رہے ہیں محمود خان اکبری پیپل پارٹی کے ساتھ مل کے ہیں، ظاہر مقصد یہی ہے کہ خان صاحب جب آئی ہوئے یا آخر ہونے کا خدشہ ہے کہ پی ٹی آئی کے اندر بھی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جو اڈیالہ جیل کے باہر بچے لگتے ہیں، اس سے جو ہے وہ پروسیس متاثر ہونے کا خدشہ ہے۔ کو قید تنہائی میں ڈالیں، ہمیں قبول نہیں ہے کہ عمران خان کو قید تنہائی میں ڈالا جائے۔ ایک تصویر نکلی ہے، پہلے میں نے بھی اس تصویر کو دیکھا، میں نے کہا یہ تصویر آج کل اے آئی میں بہت تصویریں نکل آتی ہیں، لیکن جب میں نے اس کو غور سے دیکھا، میں نے بھی کسی کو بھیجی، میں نے کہا آپ لوگ کوئی چیک کروا سکتے ہیں کہ یہ اے آئی ہے، کیونکہ یہ لگ عمران خان ہی لے رہے ہیں۔
اب مجھے یقین ہے وہ تصویر عمران خان کی ہے. وہ اسی طرح ہی ہے. یہ ان کی نارمل، کیونکہ لگ وہی رہے ہیں لیکن ابھی کی نہیں ہوگی کوئی کم سے کم. جو ایک پروپیگنڈا کیا جا رہا ہے کہ نہیں قید تنہائی نہیں، قید تنہائی سے پہلے کیونکہ ان کو بہت پسینہ آیا ہوا ہے اس تصویر میں، اور یہ قید تنہائی سے پہلے کی ہوگی. لیکن وہ تصویر اگر آپ دیکھیں وہ گرمیوں کی لگ رہی ہے، وہ سردیوں کی نہیں لگ رہی. نہیں، ٹی شرٹ پہنی ہے. بس ہم نے اس کو بہت قریب سے جا کے دیکھا ہے اور اسی طرح ہی ہوتے ہیں عمران خان. وہ پھر ہم نے چیک کیا، ہاں اس سے تو میں نہیں پہچان. یعنی کہ ایک اے آئی سے بنی ہوئی تصویر نے بھی حکومت کی کر دی. قید تنہائی میں رکھنے والے خود حق اقتدار کے ہونے کے باوجود حکومت کی تنزلی اور حکومت کی تباہی کا باعث بن رہے ہیں. ناظرین، اس موقع پر جنہیں لانچ کیا گیا ہے ایم کیو ایم، جو مصطفیٰ کمال ہمارے دوست ہیں، خود ایم کیو ایم کی قیادت پر سنگین الزام. انہوں نے کہا میں وزارت کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، پاکستان کو آئی ایم ایف کی دفتر سے یہ حکومت نہیں نکال سکتی، کراچی نکال سکتا ہے. یعنی کہ یہ بھی لگتا ہے نون لیگ اور پیپلز پارٹی سے اشارہ ملنے پر ماں پارٹی ایم کیو ایم وہ اپنے راستے جدا کر سکتی ہے. پیپلز پارٹی سندھ میں صوبوں کی تقسیم پر انہیں مالی نقصان نظر آ رہا ہے. مصطفیٰ کمال صاحب کیا کہہ رہے ہیں، اب یہ ان کی زبانی سن لیتے ہیں. یہ وزارت یہ بڑا پروسیس نہیں ہے، یہ پوری صحیح نہیں ہے کیونکہ میں کرتا ہوں. میں اس کو ایک سیکنڈ کے لیے معاملے کی وزیر جو ہے نا ہمیشہ زندگی بھر کی کسی سے فریاد نہیں ہے، کسی سے فریاد نہیں ہے. جب یہ نہیں ہے تو پھر اس کے اندر خیر اس لیے لگے ہوئے کہ جہاں پر ہے کتنا رول پلے کر رہا ہے، نظر آ رہا ہو یا نظر نہ آ رہا ہو. یہ سیکنڈ تھوڑا بہت دنیا میں ایکشن موجود ہے، سارے ہمارے پاس بھی ہے، ان لوگوں کے پاس بھی ہے آج کہ جہاں جا کر اپنے بچوں کو سیٹ کر لیں سارے. لیکن یہ کام نہیں کر پاتے. اب آ جاتے ہیں ان چیزوں کے اوپر. دیکھیے کراچی پاکستان ہے، بڑی تقریر ہے میری بلو کی ہاؤس پہ کہنے کے اندر کہ بھائی آپ کو آئی ایم ایف جو ہے پاکستان کو اس اکانومک کوگمائل دلدل سے نہیں نکال سکتا، کراچی نکال سکتا ہے. یہ بھوک دینے والی گائے شہادت بنا رہی کون سا دنیا کا اکانومک شہر ہوگا بیک بون جس کی اکانومی کی پاکستان ریجن میں ناظرین، آپ پاکستان. جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم تب بولتی ہے جب انہیں کوئی اشارہ ملے. اس کا مطلب ہے کہ عمران خان مجبوری ہے. حکومت کا جانا بادی النظر میں ٹائم فریم تو نہیں میں دے سکتا. حکومت کی کارکردگی صفر بن چکی ہے. اب عمران خان کے لیے راستے کھلتے جا رہے ہیں. حکومت کے وزراء کا اس بات کو بھی سخت ناپسندگی کی جا رہی ہے کہ یہ حکمران نواز شریف خصوصاً جب کوئی آرمی چیف ہو یا چیف جسٹس ہو جب وقت میں ہو تو ان کے قصیدے پڑھتے ہیں اور ان پر الزام لگاتے ہیں. اب فیض حمید کو کس وجہ سے سزا دی گئی اس کی تفصیلات تو سامنے نہیں آئی، لیکن سب سے زیادہ بینیفیشری یہ تھے. اب کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کے لیے آنے والے دنوں میں حکومت کی معاشی ناکامیاں، سیاسی عدم استحکام اور دیگر مشکلات کے بعد عمران خان کے لیے بعض صحافی اور غیر جانبدار حلقے بہتری کی امید بتا رہے ہیں. اس موقع پر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 26ویں راجہ سلمان اکرم راجہ کہتے ہیں جب یہ حکومت جائے گی 26ویں ترمیم اور 27ویں ترمیم گھر چلے جائے گی. تحریک انصاف اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق صدر ریاست علی اعزاز نے کہا جسٹس محمود کے ساتھ 6-7 آئینی قانونی اعتراضات بینچ کے سامنے رکھے. جس ملک میں عدلیہ کو کمزور کر دیا جائے وہاں حکومت بے معنی اور ربڑ سٹمپ سے زیادہ کچھ نہیں ہوتی. بہتر یہ ہے کہ عوام کی رائے کو ترجیح دی جائے. ریاست علی کیا کہتے ہیں، اب ان کی زبانی سنے کہ جمہوریت ختم ہو چکی، ملک میں ربڑ سٹمپ بیٹھا دیے گئے، عدلیہ کمزور ہو گئی. ایک عوامی طاقت جس کے ساتھ چاروں صوبے گلگت بلتستانیہ عمران خان کے بارے میں جو میں نے بتایا الجزیرہ کی ڈاکومنٹری، اکانومسٹ کی اور انٹرنیشنل میڈیا اب عمران خان کے حق میں لگتا ہے کہ پاکستان میں زبردستی مسلط ہونے والوں سے جان چھڑا لی ہے. اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے سابق صدر وہاں پہ پیش ہوئے اور انہوں نے وہاں پہ 6 سے 7 آبجیکشن لیے. ایک انہوں نے کہا کہ میرے پاس کاپی نہیں دی گئی جو آپ نے نوٹس دیا، نوٹس کے ساتھ لا یہ کہتا ہے کہ ساتھ ریکارڈ بھی آپ نے دینا ہے جو آپ نے نہیں دیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے آبجیکشن ڈیسائیڈ کیا مجھے سنے بغیر وہ ڈیسائیڈ کر دیا. آپ نے مجھے کام کرنے سے روک دیا مجھے سنے بغیر کر دیا. انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں یہ میرا کانسٹیٹیوشنل فنڈامنٹل رائٹ ہے کہ جس کام پہ آپ نے مجھے بلوایا ہے پہلے مجھے ریکارڈ دیں. اور اس میں سب سے بڑی جو اسٹانشنگ چیز ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ کسی آج تک آپ انڈیا پاکستان اور دنیا کا قانون اٹھا کے مجھے بتا دیں کہ کسی ایک جج نے دوسرے جج بردر جج کو کام کرنے سے روکا ہو. آج آپ نے انہوں نے کہا کہ 34 سال کے بعد یہ کراچی یونیورسٹی نے یہ نہیں کہا کہ ڈگری جعلی ہے، انہوں نے کہا ہے کہ جی اس کے اندر irregularity. انہوں نے کہا اگر یہ ناظرین، جسٹس طارق محمود جہانگیری کے بارے میں جو گفتگو کر رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ریاست علی اعزاز، وہ کہہ رہے ہیں طارق محمود جہانگیری کا یہی قصور تھا کہ انہوں نے اسلام آباد سے 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی جیت گئی تھی. ان کے جب فارم 47 مانگے اوریجنل اور 45 مانگے تو اس کے بعد ججوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، سیاستدانوں کو، صحافیوں کو، بزنس مینوں کو. تو اس ملک کو
عدم استحکام کی وجہ سے بعض لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ ملک میں تبدیلی لازم ہے۔ ہم بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھیں گے۔ ناظرین، عمران خان کی بہنیں کل پھر جائیں گی۔ دیکھنا ہے واٹر کین سے حملہ ہوتا ہے یا پوری دنیا جو پاکستان پہ انگلی اٹھا رہی ہے، پاکستان کو بچانے کے لیے ملکی مفاد میں فیصلہ کیا جاتا ہے یا ضد اور انہا کے لیے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ ہو۔